आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्दी, नक्सलिज्म और इंतहा पसंदी नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत खात्मे के दहाने पर हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के हाथों सरहद पार की दहशतगर्दी को सरगर्मी से बढ़ावा दिया जाना खित्ते में अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत सुगम्य भारत अभियान के जरिए माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुसावियाना हिस्सेदारी को यकीनी बनाना चाहती है। लंदन में हीथरो हवाई अड्डे पर परवाजों की आमद-ओ-रफ्त दोबारा शुरू हो गई है। यहां आग लगने और बिजली चले जाने से परवाजों में रुकावट आ गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका के लिए अगले दौर के लड़ाका जेट तैयारे एविएशन की एक बड़ी कंपनी बोइंग तैयार करेगी। और क्रिकेट में 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग आज शाम शुरू होगी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिफाई चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी का इआदा किया है। राज्यसभा में कल वजारत दाखिला के कामकाज के बारे में बहस का जवाब देते हुए जनाब शाह ने उजागर किया कि गुज़श्ता 10 साल में हुकूमत ने सियासी अज़्म और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुल्क की सलामती को मुस्तहकम किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को माजी में 3 बड़े चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी तरक्की में रुकावट पैदा हुई। ये 3 चैलेंजेस जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और शिमाल मशरक में शोरिश थे। जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत दहशतगर्दी, नक्सलिज्म और इंतहा पसंदी मुकम्मल तौर पर खत्म होने के करीब है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। वजीर दाखिला ने खास तौर पर कहा कि एनडीए हुकूमत के दौरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से होने वाली अमवात में 70% कमी आई है, जबकि दहशतगर्दी के वाकयात भी तेजी से कम हुए हैं। वजीर दाखिला ने इस बात पर जोर दिया कि अगले साल मार्च तक भारत से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के हाथों सरहद पार की दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाना और इसकी एयानत किया जाना खित्ते में अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। कल शाम नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया वाज़ेह तौर पर जानती है कि असल मामला पाकिस्तान के हाथों सरहद पार की दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाना और उसकी एयानत किया जाना है। उन्होंने कहा कि दर हकीकत ये खित्ते में अमन और सलामती के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में बुनियाद परस्त मुबल्लिग और फरार जाकिर नायक की मौजूदगी और आला रहनुमाओं से उसकी मुलाकात के बारे में वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में उसकी खातिर तवाज़ो की जा रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान किस तरह के लोगों को अपना मेहमान बनाता है और किसी ऐसे शख्स की बहुत ज्यादा हिमायत करने का क्या मतलब है जो भारत को मतलूब है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महरूम तबके के तईं हसासियत से मुल्क या समाज की साख तय होती है। कल शाम राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हमदर्दी, सबकी शमूलियत और हम आहंगी भारतीय सकाफत और तमद्दुन की अक़दार हैं। ये उत्सव दिव्यांग लोगों के लिए अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। मैं दिव्यांग भाई बहनों से जो भी मिलती हूँ, उनके हौसलों और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर मुझे ऊर्जा प्रेरणा करती है। दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया है। पर्पल फेस्ट का मकसद मुख्तलिफ किस्म की माजूरियों और लोगों की जिंदगियों पर मुरतब उनके असरात के बारे में बेदारी में इजाफा करना है और समाज में माजूर अफराद के तईं मुफाहमत को फ़रोग़ देना, उन्हें तस्लीम करना और उनको मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल करना है। सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया कि हुकूमत सुगम्य भारत अभियान के जरिए माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाना और उनकी मुसावियाना हिस्सेदारी को यकीनी बनाना चाहती है। एक रोज़ा पर्पल फेस्ट में माजूर अफराद की सलाहियतों,
کامیابیوں اور امنگوں کا جشن منایا گیا۔ یہ تقریب کل نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کے امرت ادیان میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب کا انعقاد سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کے تحت معذور افراد کو بااختیار بنانے کے محکمے نے کیا۔ چوتھے بھارت یورپی یونین بحری سلامتی مذاکرات کا انعقاد کل نئی دلی میں کیا گیا۔ بھارتی وفد کی قیادت وزارت خارجہ میں ترک اسلحہ اور بین الاقوامی سلامتی معاملات کے جوائنٹ سیکرٹری امت شکلا نے، جبکہ یورپی یونین کے وفد کی قیادت یورپی خارجی ایکشن سروس میں سیکیورٹی اور دفاعی پالیسی کے ڈائریکٹر میٹجیک اسٹیجک نے کی۔ دونوں فریقوں نے ایک محفوظ سمندری ماحول کو برقرار رکھنے کے طور طریقوں پر اتفاق کیا جو جامع ترقی اور عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے سازگار ہے۔ انہوں نے بحری شعبے میں جاری تعاون کے اقدامات اور جامع بحری سلامتی کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی میکانزم کو تقویت دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ دونوں فریقوں نے غیر قانونی بحری سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے، اہم بحری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ، علاقائی ترقی اور صلاحیت سازی کی سرگرمیوں جیسے شعبوں میں اپنی مشترکہ کوششوں کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ بھارت اور منگولیا نے دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ کل دونوں ملکوں کے سینئر افسران نے دوطرفہ تعلقات کا جامع طور پر جائزہ لیا۔ دونوں ملکوں نے بنیادی شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی اور سفارتی تعلقات کے 70 سال پورے ہونے کے موقع پر اعلیٰ سطح کی سرگرمیوں کا منصوبہ تیار کیا۔ نئی دلی میں وزارت خارجہ کے مشرقی امور کے سیکرٹری جیدیپ مجومدار اور منگولیا کی وزارت خارجہ کے اسٹیٹ سیکرٹری منختو سنگھ کھاناجاؤ کے درمیان ایک مشاورتی میٹنگ منعقد ہوئی۔ دونوں ملکوں نے ترقیاتی شراکت داری، تعلیم، آئی ٹی، توانائی، کنیکٹیویٹی، ثقافت، صلاحیت سازی، کانکنی، دفاع اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ بھی لیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر پروازیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ لندن میں واقع ہیتھرو ہوائی اڈے پر بجلی کے ایک ذیلی اسٹیشن میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہوائی اڈے پر 18 گھنٹے تک مکمل طور پر کام کاج رکا رہا۔ ہوائی اڈہ بند ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ اسی طرح بڑی تعداد میں پروازوں کے راستے تبدیل کرنے پڑے۔ اس کے علاوہ یورپ کے مصروف ترین ہوائی اڈے پر تقریباً 2 لاکھ مسافر پھنسے رہے۔ لندن کے اہم ہوائی اڈے نے کل رات کہا کہ اس کی ٹیم نے ہوائی اڈے پر کام کاج دوبارہ شروع کرنے کے لیے انتھک کام کیا۔ ہیتھرو ہوائی اڈے کے چیف ایگزیکٹو تھامس وولبائی نے کہا ہے کہ آج سے ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت مکمل طور سے شروع ہو جائے گی۔ آگ کے سبب بڑے پیمانے پر بجلی گل ہونے سے ہزاروں مکانات متاثر ہوئے اور مقامی تجارت میں بھی رکھنا پڑا۔ ہیتھرو دنیا کے مصروف ترین 5 ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایویشن کی ایک بڑی کمپنی بوئنگ امریکی فضائیہ کے لیے اگلے دور کے جنگجو جیٹ F-47 طیارے بنائے گی۔ کل رات اوول آفس میں وزیر دفاع پیٹ ہیکسیٹ کی موجودگی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ F-47 طیارے ابھی تک کے جدید ترین باصلاحیت اور جان لیوا طیارے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے کچھ اتحادیوں کو ان میں سے کچھ کم صلاحیت کے طیارے فروخت کرے گا۔ اس اعلان کو بوئنگ کی اصل مسابقتی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے لیے ایک بڑا جھٹکا سمجھا جا رہا ہے، جس نے مشہور F-35 اور F-22 ریپٹر جنگجو طیارے بنائے تھے۔ اندازہ ہے کہ F-47 طیارے ریپٹرز طیاروں کی جگہ لے لیں گے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ارجنٹینا کی صدر کرسٹینا فرنانڈیز کے لیے امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ نے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ جب وہ اپنے عہدے پر تھیں تو وہ بڑے پیمانے پر بدعنوانی میں ملوث تھیں۔ محکمہ خارجہ نے فرنانڈیز کے منصوبہ بندی کے وزیر جولیو میگوئل ڈی ویڈو پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل ایک بیان میں کہا کہ فرنانڈیز اور ڈی ویڈو نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی عدالتوں نے ان دونوں افراد کو بدعنوانی کے الزامات میں قصوروار گردانا ہے۔ فرنانڈیز کا اس جنوبی امریکی ملک میں ایک سیاسی رہنما کے طور پر حالیہ برسوں میں کافی دبدبا رہا ہے۔ سابق صدر کو گھوٹالے کی اسکیم کی پاداش میں 3 ججوں کی ایک بینچ نے 2022 میں قصوروار گردانا تھا اور قید کی سزا سنائی تھی۔ اس گھوٹالے میں فرنانڈیز کی صدارت کے دوران تعمیرات عامہ کے پروجیکٹوں کے ذریعے لاکھوں ڈالر کی خرد برد کی گئی تھی۔ آج دنیا بھر میں پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن میٹھے پانی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے
اور آبی وسائل کے پائیدار انتظام کی وکالت کرتا ہے۔ عالمی تقریب کا مقصد دنیا بھر میں پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے لوگوں میں بیداری پیدا کرنا اور انہیں اقدامات کی ترغیب دینا ہے۔ عالمی سطح پر میٹھے پانی کی سپلائی کو برقرار رکھنے میں گلیشیئرز کے اہم کردار اور آب و ہوا کی تبدیلی کے تناظر میں گلیشیئرز کے تحفظ کے اقدامات کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس سال پانی کے عالمی دن کا موضوع گلیشیئر کا تحفظ ہے۔ اس موقع پر پورے ملک اور دنیا بھر میں پانی کی بچت کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے کئی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہریانہ کے پنچکولہ میں نہایت متوقع جل شکتی ابھیان کیچ دی رین 2025 مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ مہم جل شکتی کی وزارت، ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت اور ہریانہ سرکار کے اشتراک سے شروع کی جا رہی ہے۔ بہار آج اپنا 113واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 22 مارچ 1912 کو برطانوی حکمرانی کے دوران بنگال پریزیڈنسی سے الگ کر کے ریاست بہار کی تشکیل کی گئی تھی۔ اس دن کو بہار دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ریاست کی ترقی اور مستقبل کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس سال کے پروگرام کا موضوع ہے انت بہار وکست بہار۔ بہار کی مالا مال ثقافت، ورثے، اختراع اور روشن مستقبل کو اجاگر کرنے کے لیے ریاست بھر میں متعدد ثقافتی پروگراموں، نمائشوں اور پرفارمنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل تک ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی حصے میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے اسی مدت میں جنوبی بھارت کے بیشتر جزیریائی حصوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ تازہ بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق مشرقی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، وسطی مہاراشٹر، مغربی بنگال، سکم، بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں آج گرج چمک اور دھول بھری ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ کرکٹ میں انڈین پریمیئر لیگ IPL 2025 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ IPL کا 18واں ایڈیشن ہوگا۔ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو T20 میچوں سے ایک مرتبہ پھر محظوظ ہونے کا موقع ملے گا۔ IPL کے شاندار مقابلوں میں دنیا کے چوٹی کے کھلاڑی اپنے جوہر دکھاتے نظر آئیں گے، جس سے شائقین کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہوگا۔ IPL کا افتتاحی میچ آج کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں دفاعی چیمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ RCB ٹیم کی قیادت رجت پاٹیدار کریں گے، جبکہ KKR کی قیادت اجنکیہ رہانے کریں گے۔ بہار کے پٹنہ میں جاری سیپک ٹکراؤ ورلڈ کپ 2025 میں کل شام کوارڈ مقابلے میں بھارت کے مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ دونوں ہی ٹیموں کو سیمی فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور وہ تیسرے مقام پر رہیں۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس، انقلاب اور پرتاپ نے راجیہ سبھا میں وزیر داخلہ امت شاہ کے خطاب کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ وزارت داخلہ کے کام کاج پر بحث کا جواب دیتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے 2026 تک نکسلزم ختم کر دینے کا بھی وعدہ کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے وزارت زراعت سے متعلق گرانٹس کے مطالبے کو صوتی اوٹ سے منظور کیے جانے کی خبر کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس موقع پر زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ آج ملک میں خوراک کے ذخائر بھرے ہوئے ہیں اور پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے صحت کے مرکزی وزیر JP نڈا کی طرف سے لوک سبھا میں دیے گئے بیان کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکز نے ملک میں 157 میڈیکل کالجوں کو منظوری دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پاکستان کے پشاور میں ہوئے دھماکے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا۔ اس حملے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی، نکسلزم اور انتہا پسندی نریندر مودی حکومت کے تحت خاتمے کے دہانے پر ہیں۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں سرحد پار کی دہشت گردی کو سرگرمی سے بڑھاوا دیا جانا خطے میں امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ حکومت سگم بھارت ابھیان کے ذریعے معذور افراد کو بااختیار بنانے اور ان کی مساویانہ حصہ داری کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ لندن میں ہیترو ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ یہاں آگ لگنے اور بجلی چلے جانے سے پروازوں میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے لیے اگلے دور کے لڑاکا جیٹ طیارے ایویشن کی ایک بڑی کمپنی بوئنگ تیار کرے گی۔ اور کرکٹ میں 18ویں انڈین پریمیئر لیگ آج شام شروع ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔